आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। सेनेट के इंतखाबात हो चुके, हतमी नतीजा जो है उसके मुताबिक किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन पैसे वाला जीता, कहाँ नज़रिया मर गया, किसने कंप्रोमाइज़ किया, साने बलूचिस्तान हुआ। सरदार सारे के सारे जीत के, लेकिन उस खामंद और बीवी का जो मामला था उसके ऊपर कैसे मट्टी डाल दी गई, और क्या इमरान खान के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, एक बड़ा सवालिया निशान। और फिर अगर आगे तो क्या होगा। और शहबाज शरीफ पूरी काबीना के ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस आया है, और नया सैलाब, बड़ी तबाही ऐसे क्यों हुआ। इन तमाम खबरों के ऊपर आपके साथ आज बात करेंगे। सबसे पहला कि सेनेट के इंतखाबात, जिसमें पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि पहले अदालतों को मैनेज किया जाता था, फिर सियासतदान मैनेज करने की कोशिश की जाती थी। यानी कि पहले डराते थे, पकड़ते थे, मारते थे, मान जाएं तो ठीक, बसूरत दिगर पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करते थे, वहाँ से बाज ना आए, ना माने तो फिर आप अदालतों को करते थे। अब गवर्नर हाउस का इस्तेमाल किया गया, और छुट्टी वाले दिन जज साहब आ गए। ये जज साहब ना हुए, ये किसी के नौकर भी ना हुए, बल्कि इसको कोई और लफ्ज़ जो है वो अदा करना पड़ेगा कि ये कैसे जजेस हैं कि जब किसी की ज़मानत देनी हो, इंसाफ देनी हो, तो ये काम वाले दिन भी काम नहीं करते, और जब किसी ताकतवर ने इनको हुक्म दे दिया हो तो ये रात के 12 बजे भी आते हैं और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करते हैं। ये संडे वाले दिन भी आते हैं और नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से ख़त्म कर देते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा सुना देते हैं, पता नहीं किस किस का हुलिया बिगाड़ के रख देते हैं। और अब छुट्टी वाले दिन जो है वो इन्होंने, जज साहब ने आके क्या किया कि अपनी निगरानी में अपने तरीके से सेनेट के इंतखाबात हों और उसकी असूल के लिए हल्फ लिया गया, सारी चीज़ें हुई और गवर्नर हाउस में पहुंचे। अब हुआ कुछ यूँ कि मैं आपको बयान करता हूँ कामयाब कौन कौन हुआ और कैसे हुआ, और किसने कह दिया था कि मेरे हाथ के ऊपर चांद और तारे भी ला के रख दिए जाएं तो मैं फिर भी पीछे बतौर उम्मीदवार सेनेट मेंबर नहीं हटूंगा। ये ऐसे जुमले कहेंगे पीटीआई के कुछ लोगों की जानिब से जो गलत थे, नहीं कहना चाहिए, ठीक है। उन्होंने डटे रहने के ऊपर ऐसे कहा। ये तो हमारे नबी ने उस वक्त कहा था जब उनके अपने चचा और बाकी लोगों ने कहा था कि आप जो है वो नबूवत और ये दीन की तबलीग और चीज़ें जो हैं वो छोड़ दें, तो उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ के ऊपर चांद और तारे भी ला के रख दिए जाएं तो मैं फिर भी इससे बाज नहीं होऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन से इताअत किया और फिर ये साबित किया कि कोई नज़रिया नहीं, कोई कुछ नहीं, ज़ाती मफादात हैं और चीज़ें हैं, और उनकी अपनी पॉलिसी है। और उनकी पॉलिसी यानी कि लग ये रहा है कि वो इमरान खान की पॉलिसी नहीं है, दूसरे सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी हो सकती है या उनकी ज़ाती हो सकती है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अच्छी खासी तनकीद की कि ऐसे अपोजिशन के साथ मिलकर नहीं करना चाहिए था, चूँकि हम उनको धांधली ज़्यादा समझते हैं और उनकी चीज़ों से इत्फाक नहीं करते। तो उनसे सेनेट के इंतखाबात में इत्तेहाद कर लेना और चंद सीटों के लिए ऐसे करना, ये ऐसे ही है जैसे कि हम अपने नज़रिए का गला अपने हाथों से गूंथ रहे हैं। अब हुआ क्या कि सेनेट के इंतखाबात हो गए, बेशुमार लोग डटे थे, खड़े थे, बिके नहीं, झुके नहीं, लेकिन कुछ ने अपने कागजात नामजदगी जो थे वो वापस ले लिए। ये पेशावर के अंदर जिन सीटों के ऊपर इंतखाबात हुए उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 नाराज़ उम्मीदवारों में से 4 ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। तहरीक इंसाफ के नाराज़ उम्मीदवारों में से इरफान सलीम, आयशा बानो, अरशाद हुसैन और वकास और कज़ई सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए थे। पीटीआई के नाराज़ सेनेट उम्मीदवार खुर्रम ज़िशान ने इंतखाब से दस्तबरदार होने से साफ इनकार किया था। अब क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन वोटिंग का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वोट आखिर में कास्ट किया। 145 अरकान ने वोट कास्ट किए। पीटीआई के आज़म सवाती और जेयूआई फे के दिलावर खान सेनेटर मुंतखब, रुबीना खालिद और रुबीना नाज भी सेनेटर मुंतखब हो गई। इसके साथ साथ सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई कि मुराद सईद सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, मेरिट के ऊपर हुआ। मिर्ज़ा अफरीदी सेनेटर मुंतखब हो चुके, कोई मेरिट नहीं, कोई नज़रिया नहीं, पैसा। फैसल जावेद और नूरुल हक कादरी सेनेटर मुंतखब हुए, बहुत अच्छा हुआ इन दोनों का भी मुंतखब हो जाना। अब जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 5-6 सीटें मिल चुकी हैं, वहाँ पे अपोजिशन को 5 मिली हैं, और ये तय हुआ था कि हम अपोजिशन से इत्तेहाद इस असूल के लिए करेंगे 11 में से
جو 5 سیٹیں ہیں وہ اپوزیشن کو مل جائیں گی، یعنی کہ حکومت کو، اور 6 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ تو اب اس کے اوپر خان صاحب کیا کہیں گے، کیا ہوا، لیکن کارکن جو ہیں وہ ضرور اس کے اوپر تنقید کرتے رہے۔ تو سینٹ کے انتخابات میں نظریہ تو ہار گیا پی ٹی آئی کا، لیکن سیٹیں انہوں نے جیت لیں، اور یہ تمام صوبوں سے سینیٹر منتخب ہوتے ہیں۔ یہ بہت تاخیر سے الیکشن ہوئے، اب بھی کچھ سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہونے ہیں، کچھ ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں بھی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا یہ گول تھا کہ ہم نے جیسے پارلیمنٹ کے اندر اپنی اکثریت حاصل کر لی ہے کہ جب چاہیں بل پاس کر لیں، مولانا صاحب کی بھی ضرورت نہ رہے، اسی طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت لے لیں اور واضح اکثریت لے لیں، جس کے نتیجے میں جو بھی قانون سازی اور آئین سازی اور 27ویں آئینی ترمیم یا جو بھی کرنا پڑے تو اس میں ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی کو اغوا نہ کرنا پڑے، کسی کو کروڑوں اربوں روپے نہ دینے پڑے، تو اپنی مرضی سے چیزیں کر گزریں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ کیا آئیں گے، کیا چیزیں ہوں گی، کیسے حالات ہوں گے، لیکن ثابت ہوا پاکستان میں جو طاقتور ہیں وہی طاقتور ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ عوام اصل میں طاقت کا سر چشمہ تھے، لیکن یہاں چشمے کہیں اور سے بہتے ہیں اور اس کی طاقت کسی اور کے پاس ہے۔ سانحہ بلوچستان پر کیسی پیش رفت ہوئی، اور سردار پلس سردار ایکول ٹو سردار، اور سردار پھر جیت گئے، اور وہ جو خامند اور بیوی تھے جن کو ایک کو 9 گولیاں اور دوسرے کو 18 گولیاں ماری گئیں، سرعام کھڑے کر کے ماری گئیں، انہیں غیرت کے نام کے اوپر مارا گیا، اور ان غیرت کرنے والے بغیرتوں نے اپنی اس بہن کو غیر محرم کے سامنے کھڑا کر کے غیر محرموں سے گولیاں مروائی۔ اور پھر کیا ہوا، بندے کو پکڑ لیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوٹس لیا، پریس کانفرنس کر دی، 1 دن کا ریمانڈ ہوا، اسے ہتھ کڑی بھی نہیں لگائی گئی، اور آپ دیکھیں کہ وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ شادی شدہ نہیں تھے، بغیر نکاح کے رہ رہے تھے۔ تو سردار وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ہی سرداروں کا تحفظ کیا کہ اس کی کھڑپینچی نہ مر جائے، چیزیں ختم نہ ہو جائیں۔ تو اینڈ آف دی ڈے سردار پہلے بھی جیتے تھے، سرداروں نے پہلے بھی مارا تھا، اب بھی سردار جیتے ہیں، سردار آئندہ بھی ماریں گے، اور یہ بہت گندا برا بھیانک کلچر ہے کہ بلوچستان میں جوڑے کا قتل، مرکزی ملزم اور قبائلی سردار شیر باز 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ مرد اور خاتون کے بارے میں سوشل میڈیا پر کہا جا رہا تھا کہ ان کے حال ہی میں شادی ہوئی تھی ان کی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد و خاتون کے درمیان ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، اب دیکھیے کس طرح کی لاجک اور حکمت بیان کرتے ہیں۔ بے شرم لوگ، بے غیرت لوگ معذرت کے ساتھ، اتنی بے دردی سے ان لوگوں کو مارا گیا، سرعام کھڑے کر کے گولیاں ماری گئیں۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو روز قیامت اور قبر میں پوچھے گا، دنیا میں کون پوچھے گا۔ یہ ہمیں حیرت ہے کہ اس ملزم نے جس نے ان لوگوں کو مارا اسے ہتھ کڑی بھی نہیں لگائی، وزیر اعلیٰ نے تحفظ کیا اور یہ الزام عائد کر دیا۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ ظلم کیوں ہوا، یہ جسٹیفیکیشن دے دی گئی کہ یہ شادی شدہ نہیں تھے۔ لوگوں اگر وہ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے اس بات کو تو ان کو علم ہے، یہ وزیر اعلیٰ کو کیسے پتا چلا؟ اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کو کہا گیا کہ ہم سرداروں کا تحفظ کرو، اگر آج ہم سردار ان کے سامنے زیر ہو گئے، ہمارے سردار کو ہتھ کڑی لگ گئی، سرداروں کے فیصلے کو نہ تسلیم کیا گیا تو ہمارا سرداری نظام جو ہے وہ مر جائے گا۔ تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں شاید اکبر بگٹی کے حوالے سے بھی اور باقی چیزیں بھی نا، معذرت مائنڈ نہیں کیجیے گا بلوچی لوگ، اگر یہ ایسے سردار ہیں جو لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں تو پھر مشرف نے ٹھیک کیا تھا۔ بھائی آپ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہو، ریاست اسلامی جمہوریہ کا جو آئین قانون انصاف کا نظام ہے جیسا کیسا بھی ہے اس کے تحت ٹریٹ ہونا چاہیے نا۔ کسی انسان کو کس نے حق دیا کہ وہ خود سے مرد اور عورت کو کھڑا کر کے ان کے اوپر تہمت لگا کے ان کو ایسے 9 گولیاں مار دے، لوگ دیکھتے رہیں، اس کے اوپر کسی کو شرم و حیا بھی نہ آئے؟ ایسے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کو کچلنا چاہیے۔ وہ کون کچلے گا؟ بلوچستان کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، خاص کر جو یوتھ ہے، انہیں بے شمار چیزوں میں آزادی چاہیے، لیکن یہ ایک اتنا دردناک واقعہ تھا جس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اور تہمت بھی مرنے والے کے اوپر لگا دی۔ اب ان کو پتہ ہے دونوں مر چکے ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں، وہ تو آگے ثبوت نہیں دیں گے نا کہ ہم شادی شدہ تھے، تو لہٰذا ایسا الزام لگاؤ جو ثابت نہ ہو سکے، ان پہ لگاؤ جو مر چکے ہیں اور اپنے آپ کو بری کرو۔ یہ واقعہ انگلینڈ جیسے ملک میں اگر ہوتا تو یقین جانیے در و دیوار ہلا کے رکھ دیتے لوگ، لیکن کیا کریں، وہاں انصاف نہیں ہے اور چیزیں ہیں۔ سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں، جو صاحبزادے ہیں، وہ پاکستان آئیں گے؟ اگر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟
پہلی بات ہے کہ اگر آ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ اگر عمران خان کے بیٹے ملک میں آ کر قیادت سنبھالیں تو صورتحال مکمل طور پر بدل سکتی ہے. حکومت انہیں گرفتار نہیں کر سکے گی کیونکہ ان کی عالمی سطح پر ایک الگ حیثیت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آنے کے بعد تو یہ چیزیں ہوں گی، لیکن ان کو ویزا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کیوں دے گی؟ آ بیل مجھے مار. تو بیٹوں کے آنے سے تو چیزیں بدلیں گی، پریشر پڑے گا، سب چیزیں ہوں گی، ان کو وہ چھیڑ نہیں سکتے. لیکن یہ تو ریاست کے پاس ہی ہے نا چابی کے، وہ ویزا دے کے ان کے آنے کا راستے کا تالا کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے. تو یہ جواز تو حکومت بتا سکتی ہے، دے سکتی ہے ویزا کیوں دیا، کیوں نہیں دیں گے. تو ویزا ملے گا تو اگلی بات ہوگی. تو یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ویزا ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو ثابت کیا ہوا کہ ویزا نہیں ملے گا، اور جب ویزا نہیں ملے گا تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اگر مل جائے تو پھر پریشر اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اینڈ آف دی ڈے بہنیں کھڑی ہیں خان صاحب کی، خان صاحب خود ڈٹ کے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں ان کے بیٹے پاکستان آنا چاہتے ہیں، انگلینڈ جیسی میٹھی جنت کو چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں، لیکن کہاں ہیں پاکستان کی عوام؟ آپ ریلی سے نکال رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. 5 اگست کا عمران خان صاحب نے کہا ہے عمران خان کو بچانے کے لیے نہیں، عمران خان کی آزادی کے لیے نہیں، یہ جنگ آپ اپنی آزادی کے اصول کے لیے لڑو. اب بھی وقت ہے. یہ لوگ یقین جانیے 72 گھنٹے کی مار نہیں ہے. اگر آپ لوگ سارے باہر نکل آئیں تو بنگلہ دیش کے چھوٹے موٹے انقلاب کو، چیزوں کو بھول جائیں. صرف آپ نکلیں، آپ آواز اٹھائیں، اپنے حصے کا کام کریں. کسی کی جرت نہیں ہے عوام کے سامنے اس معیار پہ، اس لیول پہ آ کے کھڑا ہو سکے. اینڈ آف دی ڈے ان کو ہار جو ہے وہ ماننا پڑتی ہے. شہباز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے اور پوری کابینہ کو جاری ہوا ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت کی، اور دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز شریف اور وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا، اور جسٹس سردار اعجاز صدیقی خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر یہ نوٹس جاری کیا. اور آپ کو میں یہ دوبارہ سے ریمائنڈر دے دوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مشرف صاحب کے دور میں امریکہ کے حوالے کی گئی. لمبے ٹائم سے وہ جیل کاٹ رہی ہیں، صحبتیں برداشت کر رہی ہیں. ایک لڑکی ہو کہ انہوں نے اتنی چیزیں برداشت کی ہیں، اور جب وہاں پہ ان کا کیس لڑنے کی بات آئی تو پاکستان بطور ریاست اس نے مدعی بننے سے انکار کیا. ہم نے آپ کو 3 ہفتے پہلے یہ خبر دی تھی. تو وہاں پہ جا کے جب حکومتی وکلا نے انہی جج صاحب کو کہا کہ ہم ان کی وکالت نہیں کریں گے، ہم دستبردار ہو چکے ہیں، تو جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، ہماری ملک کی شہری ہے، تو اس کا کیس حکومت کیوں نہیں لڑنا چاہتی، تو اس کا جواز دیا جائے. تو وہ جواز آج تک نہیں دے سکے، جس کے بعد پوری کابینہ اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. لیکن ججوں کی اہمیت اور عدالتوں کا معیار یہ ہے کہ وہاں تک نوٹس پہنچے گا بھی نہیں، اور وہاں ایک وردی میں کھڑا شخص ہوگا جو اس کو پڑے بغیر پھاڑ کے بن میں ڈال دے گا اور شاید گٹر میں پھینک دے گا. لیکن کچھ نہ ہونے سے جو کچھ ہوا اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک سمٹ کانفرنس کروائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں بڑا وویلا کیا گیا. گاڑیاں دھونے والے ملین زیر سارے لوگ وہاں پہ آ گئے، اور کہا گیا بڑے سرمایہ دار آئیں تو یہ پاکستان کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے جائیں گے. پاکستان بڑی ترقی کرے گا، پاکستان کے اندر پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں گی. لیکن پاکستان حکومت کی نائلی دیکھیے اور غریب عوام کو دیکھیے کہ ان سرمایہ داروں نے پاکستان آ کے سرمایہ کاری کرنی تھی، انویسٹمنٹ کرنی تھی. اس کے برعکس ہوا کیا کہ وہ سرمایہ دار الٹا پاکستان کو ہی چھوڑ کے مزید جا رہے ہیں، اور 95% پاکستانی پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. 7.5 لاکھ پچھلے سال لوگوں نے چھوڑا تھا، اور اس سال بھی تقریباً نصف، ابھی تقریباً 7 ماہ ہوئے ہیں، تو اس میں بھی 7.5 لاکھ سے زائد لوگ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں. جس کو موقع ملتا ہے جائیداد چھوڑ کے، ڈینکی لگا کے، سب چیزیں کر کے پاکستان سے نکلنا چاہتا ہے. میں یہاں ایک ویڈیو لگا دوں نا، انگلینڈ کے ویزے ہیں اور کیسے آنا ہے. یقین جانیے 3 ملین لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے لوگ ہمیں اپنے گھر میں نوکر رکھ لیں انگلینڈ بلا کے، لیکن ہم اس پاکستان کو چھوڑیں گے. لیکن پاکستان میں کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے. بڑے ٹھاٹھ باٹ سے اعلان کیا گیا کہ ISFC آ گئی ہے، اور اب
باہر سے اربوں ڈالر آئیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ جو غیر ملکی کمپنیاں پہلے سے پاکستان میں تھی وہ بھی بھاگ گئیں, اوپر سے تنخواہ دار طبقہ کی قوت خرید اور کسانوں کا بٹھا بھی بٹھا دیا. کاروباری طبقہ ہڑتال پر ہے لیکن حکومت ترقی کا ڈول پیٹ رہی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر کہہ رہے ہیں جہاں پہ یہ ڈول پیٹا جا رہا ہے نا, یہاں پہ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے ISFC آ گئی ہے. وہ جیسے تھا نا سب دی ماں آ گئی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی موجودگی میں مادر ملت لکھا ہے, تصویر لگی ہے, فاطمہ جناح کی طرح کاپی کر کے تصویر بنائی گئی, بینرز پرنٹ کیے گئے, سائن بورڈ بنا دیے گئے, لوگوں کو دیا گیا اس کو لگاؤ بھائی جان. یہ توہین ہے. فاطمہ جناح مادر ملت کی, مریم صاحبہ کا خود کو مادر ملت کہنا اور سامنے کھڑے لوگوں کو منع کرنا تو دور کی بات, یہ مادر ملت تو بڑی بات ہے. وہ کہتی ہیں بچہ جو دودھ پیتا ہے نا, اس دودھ والے ڈبے کے اوپر فیڈر منہ میں دے کے مریم صاحبہ کی اگر فوٹو بھی لگ جائے تو وہ اس کے اوپر بھی خوش ہوں گی. یہ احساس سے کمتری کے ہمارے لوگ ہیں. میں اپنی ذاتی زندگی میں یقین جانیے احساس سے کمتری کے شکار لوگوں کو غوری مزائل سمجھتا ہوں, ان سے دور رہنے کی بات کرتا ہوں. ہم نے اپنی آنکھوں سے انسانی شکل میں سانپوں کو دیکھا ہے. وہ کس نوعیت کے سانپ تھے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. واپس یہ بات کہنے کی یہ تھی کہ خدا را آپ مادر ملت بننے کی کوشش ضرور کیجئے, ان جیسی ہو جائیں تو پھر ضرور بات کیجئے. اس وقت ایسے حالات نہیں ہے کہ آپ خود کو مادر ملت کے ساتھ تشبیہ دیں. کوئی سیانہ ہو تو ان کو کائنڈلی مشورہ دیجیے گا, یہ غلط بات ہے, آپ کیوں دوسروں کی توہین کرتی ہیں. بعض لوگ نا منصب کے اوپر بیٹھ کے اس منصب کی عزت کا باعث بنتے ہیں, بعض لوگ اسی منصب کی توہین کا باعث بنتے ہیں. اور کرسیاں عہدے کسی کو عزت نہیں دیتے, انسان کا کردار اس عہدے کو اور اس کرسی کو عزت دینے کا کئی بار جو ہے وہ باعث بنتا ہے. ہم اکثر نا دوسروں کے اوپر تنقید کر کے خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مزہ تو تب ہے نا جب خود اچھے بن جائیں اور دوسرے کو برا کہنا ہی نہ پڑے. پاکستان کے اندر نیا سیلاب بڑی تباہی کیسے اور اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ بھی ایک بڑا گمبھیر معاملہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں نالیاں جو ہیں, جو سسٹم ہے وہاں کا وہ ٹھیک نہیں ہے. جب ٹھیک نہیں ہے تو ہم گند خود ڈالتے ہیں تو وہ بند ہو جاتی ہیں. پھر دیکھیے کوئی پلاننگ نہیں ہے. جب بھی ہم کوئی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, کوئی ریسٹورنٹ بنائے, میں خود اس علاقے میں گیا ہوں جو اسلام آباد کا یہ علاقہ ہے جس کی ہم بات کریں گے, تو وہاں پہ جب کنسٹرکشن کی گئی تو کوئی پلان نہیں دیا گیا, کوئی نقشہ نہیں بنایا گیا, تو انہوں نے آ کے ریسٹورنٹ اور باقی چیزیں پتھر سے وہ چنائی کی گئی ہے ان چیزوں کی. بڑا خوبصورت ایریا ہے یہ جو اسلام آباد کی مسجد ہے فیصل مسجد, اس سے آگے نکلیں تو یہ وہ والا علاقہ ہے. وہاں پہ چیزیں تو آپ لوگوں نے بنا لی, لیکن اب کیا ہوا کہ بغیر پلاننگ کے جب چیزیں کی گئی تھی تو وہاں پہ سیلاب آ گیا. آپ نے وہ جو نظام تھا نہروں کا باقی چیزوں کا, جہاں جگہ خالی دیکھی وہاں پہ آپ نے چیزیں بنا لی. تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک بار پھر شدید بارش ہوئی. یہ تو ہوتی رہیں گی, آج ساون کا پہلا ہفتہ ہے. سید پور ویلج میں گاڑیاں بہہ گئیں. یاد رہے کہ یہ پارکنگ اور کنسٹرکشن نالے کے اوپر بنائی گئی ہے. جب نالے کے اوپر بنائیں گے, پلاننگ نہیں کریں گے. سید پور ویلج ہے, میں بالکل یہاں پہ گیا ہوں, یہاں میں نے ایک ویڈیو بھی شوٹ کی تھی. اور آنے والے دنوں میں مزید سیلاب اور بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے. آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ کوئی نہیں. اللہ بہتر کرے گا, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور بھائی لوگوں, اللہ بھی کہتا ہے نا آپ اپنے حصے کا کام کرو, باقی میرے اوپر چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, بارش ہوئی ہے ہو جائے گا. تو یہ بارشیں بھی رحمت کے بجائے زحمت بنی ہوئی ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے. جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.